सय्यदुल कौनैन वसक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाज़िर खिदमत हूँ। प्रोग्राम है तफ़हीमुल मसाइल। बड़े शौक़ से आप लोग देखा करते हैं और जो मोहब्बतें आपकी माशाल्लाह मुझे मिलती हैं मौजू से मुताल्लिक़, जितनी मतलब बारीक समातों के साथ आप सुनते हैं, आपकी ज़र्रा नवाज़ी और आपकी मोहब्बतों पर हमें नाज़ है, हमारे इदारे को नाज़ है। इस प्रोग्राम के मरकज़ व महवर जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब खैरियत से ठीक ठाक? मिसाक़ मदीना के हवाले से मुफ्ती साहब बहुत सारे लोगों ने बहुत कहा, लेकिन आज मुफ्ती साहब मेरे जहन में कोई बात है और मैं नाज़रीन इकराम आपसे शेयर करते हुए आज मुफ्ती साहब से उसी पर प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, आप देखते हैं कि जब हम राह पे चलते हुए सड़क पर, किनारों पर, दिगर मकामात पर, दीवारों पर मुक़द्दस औराक़, मुक़द्दस आयात को लिखा हुआ इबारतों को तहरीरी शक्ल में देखते हैं। कहीं कागज़ी शक्ल में होता है, कहीं दूसरी शक्लों में हमें नज़र आता है। अच्छा, उन मुक़द्दस जो मतलब कोई नाम लिखा हुआ है, कोई इसमें आज़म लिखा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम आ रहा है, कहीं कलमा आ रहा है, कहीं आयत आ रही है, कहीं हदीस आ रही है, कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, तो हम देखते हैं कि किसी दीवार पर है तो वो दीवार भी बड़ी जो है वो अब्र आलूद हुई हुई होती है। वो दीवार बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। एक तो अब्र वो है कि देखें वो तो एक मामूल के मुताबिक है, एक वो है कि हम जानते हैं कि दानिस्ता अगर हम यहाँ इस इबारत को तहरीर करेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी बेहुरमती का ख़दशा है, इस पर मैल आ जाने का ख़दशा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप देखते हैं तालीमी दुनिया में भी, शोबा तालीम में हम देखते हैं जब साल का इख्तिताम हो जाता है तो बच्चों के जो निसाब हैं उसमें जितना भी इस्लामिक लिटरेचर होता है, इस्लामिक स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो पैरेलल हम देखते हैं कि आजकल वो रिवायत तो नहीं रही कि वो किसी को दे देना, आगे बढ़ा देना, फिर मुस्तकिल तो ये नहीं होता, लेकिन उसको ज़िया उसका बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हमें वो कहीं फिका हुआ नज़र आता है, कहीं पड़ा हुआ नज़र आता है। जब हम उठा कर देखें तो उसमें आयात कुरानी होती हैं, उसमें हदीस मुबारका होती हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिखा हुआ होता है। हम बात तो बहुत करते हैं अदब की, हुर्मत की, लेकिन हमारा अमल जो है इम्प्रैक्टिस, हम जो है इम्प्रैक्टिस हम नज़र आ रहा है हमें कि हम बेहुरमती खुद कर रहे हैं दानिस्ता तौर पे। तो ये इबारतें जो हमें सड़कों पर नज़र आती हैं, राह चलते नज़र आती हैं, घरों में, दीवारों में, छतों पर, न जाने कहाँ कहाँ किस किस अंदाज से लोगों को शौक़ होता है लिखने का, मगर उसकी हुर्मत क्या, आदाब क्या। आज मुफ्ती साहब को, वैसे तो आप जानते हैं मुख्तस होता है हमारा मौजूद, लेकिन इससे हट कर भी हम कोई भी बात अगर ज़हन में ज़ाहिर है, मुफ्ती साहब से मैंने ये जो है इजाज़त आज ली है कि हम उस पर भी अगर बात करना चाहें, कोई खलिश है तो उसे दूर किया जाए। मुफ्ती साहब, और इशू है आज सोसाइटी का, आप जहाँ भी चलते हैं, अगर रास्ते में आप गौर करते हुए चले ना मुफ्ती साहब, तो आपको रास्ते में न जाने कितनी कागज़ी शक्ल में और कितनी तहरीरी शक्ल में न जाने किस किस अंदाज से आपको आयात कुरानी मिल जाएंगी सड़क पर। इनकी हुर्मत और इनके आदाब के हवाले से मैं चाहता हूँ आगाज़ कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान, बड़ा अहम इशू आपने डिस्कस किया और आपसे जिस तरह किसी ने कहा, मुझे भी लोग कहते रहते हैं, इस बात का इजहार करते रहते हैं। यानी काफ़ी लोग हैं जो इस बात को बहुत अच्छी तरह और बहुत संजीदगी से महसूस करते हैं। ठीक है। कि जिस रब की हम इबादत करते हैं, जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं, उसी के मुक़द्दस और पाकीज़ा नाम को जिस तरीके से हम गलियों में, सड़कों में और रस्तों में पड़ा हुआ देखते हैं, तो एक मतलब बड़ा ही अजीब सा फ़ील होता है कि किस तरीके से हमारी जो है वो एक अल्लाह ताला से इंटरेक्शन है, ताल्लुक़ है, उसका एक तकाज़ा, उसका एक अदब, उसका एक एहतराम, उसकी एक मोहब्बत, तो अंदर मतलब तकलीफ़ महसूस होती देखते के साथ। इसमें सलमान एक तो कोई डाउट नहीं है कि ये सरासर बेअदबी है। ठीक है। और इसका वबाल भी सख्त तरीन है। ठीक है। लेकिन इसमें जो सिस्टम हमारे यहाँ पे राइज है उसमें बहुत गलतियाँ हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने अखबारात का ज़िक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अखबार आप छापते हैं तो जहाँ दुनिया भर की ख़बरें आप डालते हैं, वहाँ पे कोई आयत के ज़रिए भी, कोई हदीस के ज़रिए भी कोई ख़बर जो मुखबिर सादिक अलैहिस्सलाम ने दी है, उस ख़बर को भी हम शामिल करें, लेकिन फिर उसका एहतराम। आपने देखा होगा कि इसकी सप्लाई किस तरह होती है, यूं करके घरों में फेंका जाता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी आसानी है। हालांकि पूरा घर बनता है, पूरा सिस्टम बनता है, हर चीज़ लेन देन होती है, तो उसके एहतिमाम के साथ की जाती है कि कोई चीज़ भी डिलीवर हो तो वो ज़ाया ना हो। बेल बजाई जाती है, जहमत की जाती है, इंतज़ार किया जाता है। पिज़्ज़ा वाला आएगा, आपको बेल बजा के खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा, फेंक के नहीं जाएगा।
اور پھینک کے جائے گا تو آپ شور مچا دیں کیا گے. آپ نے مطلب ٹیکنیکلی اس کو فیل لیکن کیا؟ اخبار آپ دیکھو یوں کر کے پھینک کے جاتے ہیں. ایک نیچے جگہ سے ہونی چاہیے وہاں پہ رکھ کے چلے جائیں تاکہ اس قرآنی آیت کی بے حرمتی نہ ہو. یہ اس کا تقاضا تھا. زبردست. صرف اپنی آسانی کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. پھر اخبار استعمال کرنے والے جب تک اس کی ضرورت ہے پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ پڑھنے کے بعد اس کو صفائی کے کام میں لیا. پڑھنے کے بعد اس کو کوئی گھر میں کوئی پکانے کی چیز ہے وہ اس کو رکھنے کے لیے استعمال میں لیا, یا پھر اس کو ایک طرف ردی کے طور پہ جمع کر کے بیچ دیا 10 روپے 20 روپے کلو کے حساب سے. یوں تو ہمارے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں فضول خرچ کرنے کے لیے, لیکن یہ 10 روپے جو ہے وہ یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. مصعب اچھا کالرز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. بڑا مصعب ٹیکنیکل آئی سے آپ نے اس کو دیکھا. میرے ذہن میں یہ اخبار والی بات آئی تو ضرور, لیکن اس انداز سے نہیں, اس کا حل نہیں آیا مصعب. آپ نے آپ کو پتا ہر اخبار میں آیت ہوتی ہے, جی 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 اس کو یوں پھینکا جاتا ہے اور بالکل ٹاپ لائن پہ ہوتی ہے. اور ہمیں چاہیے, زبردست آپ نے بہت خوبصورت مفتی صاحب نے آغاز کیا ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی انتظام اور بندوبست ہونا چاہیے. گھر میں ہر شے کا بندوبست, انفیکٹ مفتی صاحب پیٹس پالے ہوئے ہیں, ان کے لیے گھر ہے ہمارے پاس, اور اللہ کا نام آتا ہے, تحریر میں اخبار آتا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا باہر باسکٹ نہیں رکھ سکتا. بہرحال ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سید سلمان گل صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منڈی باغلدین سے عرض کر رہا ہوں, شبیر احمد. جناب آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا, ہوں تو یہ دعوت اہتمام کرتے ہیں عزیزوں کا رشتہ داروں کی, ٹھیک ہے. یہ کیا اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے یا ویسے میرا مطلب اس کا کوئی شرعی حیثیت ہے, کیسی ہے یہ مجھے دعوت کرنا. مطلب جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو ہمیں سعادت ملی ہے, خوشی کا اظہار ہے, تو لوگوں کی دعوت کر کے انہیں عمرے کی خوشی میں کھانا. اس میں کچھ لوگ جو ہے پیسے بھی دے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لوگ پیسے دے جاتے ہیں کہ آپ عمرے پر جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ کیسا ہے شرعی اس کی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. آئیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم, اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے, اور سوال یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, اور ابھی پہلے کچھ کمپلیکیشن چل رہی تھی, تو میں بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی, یعنی کہ نا سجدہ زمین پہ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب میں سجدہ نا زمین پہ کر لیتی ہوں. نماز اس طرح اٹھ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں صحیح ویسے, لیکن نا اب اس طرح 4 سنت کی اگر نیت باندھی ہوئی ہے نا, تو 2 رکعت اگر میں زمین پہ سجدہ کر لوں اور 2 رکعت اگر نہیں ہو رہا زمین پہ, ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے, تو اگر اشارے سے سجدہ کر لوں تو اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن, بالکل اس کا آپ کا جواب دیں گے. اور ناظرین کرام, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں. براہ راست اس نشریات میں مفتی صاحب محض 1 گھنٹے کے لیے آتے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس 1 گھنٹے کو انتہائی بیش قیمت بنا دیا جائے, اور جتنے ناظرین کی ہم تک رسائی ہے ہو جائے, اور ہم ان کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے شریعت مطہرہ کی روشنی میں, شفاف روشنی میں حاصل بھی کر سکیں. مفتی صاحب ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, میرے پاس بہت چھوٹا سا ٹائم, میں چاہتا ہوں ایک کوئی بات شیئر کر لیں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے باسکٹ والی, 2-4 جملے اور شیئر کر لیں, بریک پہ جائیں پھر کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. یہ پہلے توبہ سے قبل شرابی تھے. اللہ کا نام زمین پہ دیکھا اللہ اکبر, تو انہوں نے شراب کے نشے میں اس کو دھویا, پاک کیا, خوشبو لگائی, اوپر رکھ دیا. خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی آواز آتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ بشر تو نے میرے نام کو دھویا, میں تیرے دل کو دھوتا ہوں. اللہ اور وہاں سے وہ شرابی تھے اور اب اللہ کے ولی بن گئے. کیا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام, صرف نام کا احترام کیا. میں کالر کو شامل کرتے ہوئے بریک پہ جا رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال؟ محترم میرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی شخص اکیڈمی, جیسے اکیڈمیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے ٹیچنگ اکیڈمی, یہ پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں دیکھا جائے تو مرد کا لڑکیوں کو پڑھانا ایک شرعی لحاظ سے شاید درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, جلدی سے. ہمارے ہاں جو اکیڈمیز ہیں اس میں پڑھاتے ہیں, تو یہ جو کمائی, مجھے کچھ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ جو لڑکوں کو ہم پڑھا رہے ہیں وہ کمائی تو ٹھیک ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ, پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین شامل رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام تفہیم المسائل ہے, اور آپ چاہیں تو دنیا بھر میں کہیں بھی موجود ہے, ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہم تک رسائی ممکن ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے نا, اور اسے شرعی لحاظ سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلجھایا جائے, تو عالمی شہرت یافتہ اسکالر, اسلامک اسکالر مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سوال کیجئے, ہم آپ کو جواب دیں گے. یاد رکھیے, سوال آدھا علم ہوتا ہے. مفتی صاحب قبلہ, ایک بات میرے ذہن میں آئی, بڑا خوبصورت ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا. کچھ عرصے پہلے ہم بابا فرید کی نگری میں تھے, پاک پتن میں, تب بھی آپ نے مجھے سنایا تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے مقدس نام کو محض سننا
اور اس کی لذت میں شرابور ہو جانا، ایک وہ عشق تھا، اور آج ہم دیکھ کر بھی اگر ہم پہ اثر انداز نہیں ہو رہی اس کی حرمت اور ادب۔ مفتی صاحب میرے سامنے تحریر پڑی ہوئی ہے، میں اتنی زحمت نہیں، اب مفتی صاحب اگر میں یہی زحمت کرنے پر آؤں تو میری ساری روٹین بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، ایک طرف ادب ہے اور ایک طرف معمولات زندگی، میں کیا کروں؟ انفرادی طور پہ تو آپ نے بہترین میسیج دیا، انڈیویجولی یہ کرنا چاہیے، مجھ پہ کیا لازم ہے؟ میں سفر میں چل رہا ہوں، مجھے راستے میں جا بجا گاہے بگاہے اخبارات پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انفیکٹ ریڈیو پر ہر جگہ۔ دیکھیں جگہ جگہ اخبارات نظر آ رہے ہیں، تو کم سے کم جتنا آپ کو زمین پہ پاسبل حد تک ملتا ہے آپ اس کو اٹھائیں، تو انشاءاللہ اس کو آپ مکلف نہیں، آپ کے اوپر لازم نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا نام لکھا ہوا سامنے نہ آئے۔ لیکن بہرحال اخبار پڑھا ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں نام ہوگا، بالکل ہوتا ہے، یا محمد لکھا ہوگا یا اللہ کا نام لکھا ہوگا یا کوئی آیت لکھی ہوگی، تو ممکنہ حد تک اگر آپ اٹھا لیتے ہیں جو آپ کے اوپر لازم نہیں تھا، اچھا تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب بہت ملے گا، بشار اس حافظ کی آپ نے برکتیں ملیں گی۔ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اور سلمان یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ادب احترام، اور اس ہستی کا جب ادب کرو جو سپر پاور اور کائنات کی سب سے بڑی طاقتور ہستی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ آپ کو عزت نہیں دے گا جب آپ اس کو عزت دیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھو کہ مسلمان کیوں ذلیل ہیں، ہاں ایک وہ طاقتیں ہیں جو اللہ کو نہیں مانتی ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ تو مانتی ہی نہیں ہیں، لیکن جو بلیور ہیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اگر وہ یقین رکھنے کے بعد بھی اس کی عزت نہ کریں، اس کا احترام نہ کریں، اس کے نام کی لاج نہ رکھیں، اس کا نام سن کے ان کے دل نہ ہلے، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ پھر اس قوم پر ذلت، رسوائی، پسپائی غالب نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے آج مسلمانوں کی ذلت کا، کہ ہم نے اپنے رب کے نام کا وہ احترام، وہ تقدس برقرار نہیں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا آپ تھوڑا سا غور کریں۔ آپ کو جگہ جگہ پہ یہ مسائل، آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ بچے بڑے ہو جاتے تھے، میٹرک کر لیتے تھے، وہ بطور یادگار کے اپنی اسکول کی ساری کاپیز سنبھال کے رکھتے تھے، میں جب پہلی میں تھا تو میں نے یہ کام کیا تھا، یہ میری کاپی ہے، میں دوسری میں تھا، میں سیکنڈ میں تھا، میں تھرڈ میں تھا۔ اس وقت سال ختم ہوتا ہے، آپ کو جگہ جگہ اسلامیات کے کاغذ، پرچے بکھرے ہوئے رستے میں نظر آئیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور وہ جو بات چل رہی تھی کہ وہ ردی پیپر والوں کو بیچنا، پھر اس کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں، پھر پکوڑے والا اس میں پکوڑے بیچ رہا ہے، تو کوئی پان والا اس کے اندر پان لپیٹ رہا ہے، تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہی چیز بچی تھی یوٹیلائزیشن کے لیے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گھر کے اندر، سسٹم کے اندر اتنا اسراف ہے، چیزوں کا ضیاع ہے، لیکن کبھی خیال نہیں آتا۔ ایک استعمال میں آتا ہے تو یہ اسلامیات کا کاغذ ہے جو جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ بے حرمتی کے ساتھ استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آج دیکھیں ہم دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ شعار اسلام کی توہین کرتے ہیں، آج ہم دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ بات کی بات ہے، پہلے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مذہب کی، ہم اپنی مقدس چیزوں کی، ہم اپنے شعار کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ جب ہمیں خود احترام نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی اور کو تنقید کریں؟ ہم نے کون سی عزت رکھی؟ تو آج ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، جھنجھوڑنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم جو ہے وہ مقدس اوراق کی بے حرمتی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن پاک گھر میں کس طرح رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھا ہوگا، اس کے اوپر سامان پڑا ہوتا ہے، دیکھیں آپ، حالانکہ قرآن پاک وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر کچھ نہیں۔ کچھ نہیں، بے شک۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی اور ہماری زندگی اس پر مبنی ہونی چاہیے کہ قرآن اور اللہ کا حکم، اس کی بالادستی ہونی چاہیے، بالادستی سب سے اونچائی پہ اسی کو رکھنا۔ رکھنے میں بھی پریکٹیکلی بھی یہ سمبل ہمیں رکھنا چاہیے، یہ اہتمام رکھنا چاہیے، یہ حفظ مراتب کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ قرآن کے اوپر کوئی ایک دھاگا بھی نہیں رکھ سکتے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے سامان پڑے ہوتے ہیں، کوئی چشمہ رکھ رہا ہے، کوئی کتاب رکھ رہا ہے، کوئی ریموٹ رکھ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک ہر چیز کے لیے سسٹم موجود ہے۔ قرآن پاک گھر میں رکھنے کا کیا سسٹم ہے، کون سی جگہ آپ نے بنائی ہے، اس کو اٹھانے کی، رکھنے کی، صاف ستھرا اس کو استعمال کرنے کے لیے باقاعدہ پڑھنے کے لیے رحل کا ایک اہتمام ہوتا تھا۔ یہ قرآن پاک کا ایک عزت و شرف تھا کہ اس کو جب استعمال کریں تو رحل کے اندر رکھ کے پھر اس کو پڑھا جائے طریقے سے۔ اب وہی پیر پہ پڑا ہوا ہے، ایسے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے،
جس طریقے سے کوئی عام کتاب ہے تو ایک عام کتاب کے اندر اس کا بھی احترام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا کلام ہے، جو کلام کا بادشاہ ہے، جو ساری کتابوں اور علوم کا بادشاہ ہے، جو ریویل نالج ہے، جو طریقے وحی کے نازل ہوئی، قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی، حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت کو لے کر آتے تھے، اتنی مقدس چیز جو اللہ کے عرش کے خزانے میں سے نکل کر اترتی ہے، اس کا یہ اہتمام، اس کی یہ رسپیکٹ، تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے گھروں سے برکت کیوں اڑ گئی، ہماری زندگی سے برکت کیوں اڑ گئی، ہم بے چین کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں، ان سب چیزوں کے پیچھے آپ کو یہ عوامل بھی نظر آئیں گے۔ بالکل ٹھیک مفتی صاحب، میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور زندگی کی دوڑ میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں یا پیچھے ہیں یا پستی، اگر یہ امت، مظفر نے کہا تھا دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ مطلب بات کو لے کر میں نے پروگرام کا آغاز کیا۔ مفتی صاحب بہت اچھے انداز سے ہمارا دھیان دلا رہے ہیں، توجہ مرغوب کرا رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس پیغام کو اپنی ذمہ داری تسلیم بھی کیا جائے، اور اس پر عمل پیرا بھی رہا جائے، دوسروں کو بھی دعوت دی جائے۔ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم الوسائل میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ مفتی محمد عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم نے ایک اچھی بات کے ساتھ آغاز کیا ہے، اور مفتی صاحب یہی کہہ رہے تھے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بس قبول فرما لے۔ ظاہر ہے دین متین کی خدمت کر رہی ہیں علماء، اللہ تعالیٰ انہیں اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کہیں سے بھی، اور کوئی بھی سوال آپ کے اگر ذہن میں ہے تو ضرور کیجیے، کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ مفتی محمد عامر صاحب انشاءاللہ شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں براہ راست موجود ہیں۔ مفتی صاحب بات تو ظاہر ہے یہیں تک تھی، لیکن میری بہن نے سوال بھی کیا تھا اس سے ریلیٹڈ۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال آپ سے یہ کرنا ہے، لوگوں کی جیبوں میں بھی نا آیات قرآنی ہوتی ہیں، پرچے ہوتے ہیں، وہ رکھتے ہیں لوگ نا، ہاتھ، اور کبھی جیسے یہ میرے بیچ لگا ہوا ہے اس طرح نالین مبارک کی شبیہ ہوتی ہے، ایک گنبد خضرا کی ہوتی ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، اور لوگ بے دہانی میں چونکہ معمول ہے واش روم میں بھی چلے جاتے ہیں، بیت الخلاء میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ سے، دو سوال کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ دوسرا سوال یہ کہ چادریں بنوائی جاتی ہیں، ان پہ آیات قرآنی پرنٹڈ بھی ہوتی ہیں، لکھوائی بھی جاتی ہیں، اور پیوند کاری بھی کی جاتی ہے۔ اچھا وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے یا خریدنے والا ہوتا ہے وہ اس کی شاید نہ کرتے ہوں بے حرمتی، لیکن وہ مزارات پہ چڑھائی جاتی ہیں چادریں۔ مزارات کا جو عملہ ہوتا ہے منتظمین، وہ بڑی بھاری تعداد میں اس کو یکدم اٹھاتے ہیں اور ایسے آگے کی طرف پھینکتے ہیں، دوسرا اسے پکڑتا ہے، تیسرا پکڑتا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں بے حرمتی آنکھوں دیکھا چکے واقعہ نظر آتی ہے۔ تو یہ دونوں سوال ہیں مفتی صاحب قبلہ، اس کے جوابات دیجئے۔ کالر کو میں شامل کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مونچھیں منڈوانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی مونچھیں منڈوانا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ جی چلیں یہ مونچھیں منڈوانی چاہیے، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ جی مفتی صاحب ایک کالر اور لے لیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آئیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے بیٹے نے نا وہ ڈرائنگ، یہ کیا کہتے ہیں، دیواروں پہ ڈرائنگز بنائی ہوئی ہیں۔ ڈرائنگز ٹھیک ہے۔ تو جو اسکول سے سیکھ کے آتا ہے، 5 سال کا بیٹا ہے، تو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو سامنے تو میں جہاں سجدہ کرتی ہوں وہاں پہ میں چادر وغیرہ ڈال لیتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جو دیواروں کی سائڈیں ہیں وہاں پہ میں وہ مثلا کوئی چادر وغیرہ نہیں ڈالتی، نماز پڑھتی ہوں، تو کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل سوال کر لیں گے، اور ظاہر ہے اس کو تھوڑا سمجھائیں بچے کو، ظاہر ہے ایسی عمر ہے وہ تو بچے کرتے ہی ہیں، وہ بچہ پینٹنگز بناتا ہے اسکول سے جو سیکھ کے آتا ہے نا وہ سب دیواروں پہ، وہ ہمارے یہاں بھی ایک ایسا بچہ پایا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے سب بچوں میں جو سیکھ کر آتے ہیں ڈیزائنس، وہ کہہ رہی ہیں وہ شکلیں ہوتی ہیں، میں سامنے چادر ڈال کے نماز پڑھ لیتی ہوں، اطراف میں بنی رہتی ہیں، میں کیا کروں، بچہ ہے ظاہر ہے۔ تو یہ سوال مفتی صاحب میں نے 2 سوال کیا۔ آپ نے جو سوال کیا جیب میں رکھنے کے حوالے سے، تو ایک تو ذہن میں رہے کہ بعض اوقات جیب جو ہے نا یہاں ہوتی ہے، اور بعض اوقات جیسے پینٹ پہنی ہے تو پیچھے بیک پر ہوتی ہے، بیک سائڈ پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رکھنے میں بے حرمتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی بھی مقدس چیز اگر رکھی جائے نا صحیح تو ہے، یہ خلاف ادب ہوتا ہے۔ ہم پتہ ہے ایک جگہ قرآن پاک پڑھا ہو تو ہم پیٹ کرنے کو بھی خلاف ادب تصور کرتے ہیں، جو ہمارا عرف ہے۔ صحیح، اور بیک سائڈ پہ اگر آپ جیب کے اندر رکھتے ہیں پھر آپ کہیں بیٹھتے ہیں تو وہ دب جاتی ہے، یعنی اس چیز کے اوپر آپ بیٹھے گویا کہ، استغفر اللہ۔ تو اس چیز سے ایک تو اجتناب کیا جائے، دوسرا یہ کہ جیب میں اگر آپ نے رکھی ہے، مثال کے طور پہ یہاں پر جیب ہے اور آپ اس کو ضرورتاً استعمال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
کہیں ضرورت پڑی پاکٹ سائز قرآن ہے یا بعض صورتیں ہیں تو اس کو آپ نے پڑھا تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اندر ضرورت آپ نے رکھا، لیکن جب آپ بیت الخلاء وغیرہ جائیں یا کوئی بھی ایسے مقام پر جائیں تو یہ مقدس اور پاک چیز ہے، اس کو ناپاک مقام پر نہیں لے جا سکتے، پھر آپ کو حفاظت سے کہیں رکھنا پڑے گا، پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ نے یہ بیچ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نالے پاک بھی لوگ عقیدت سے لگاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، یہ جائز ہوتی ہیں، منع نہیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جائز کام اپنی جگہ پر ہے، اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ مطلب ایک آدمی عقیدت سے لگائے گا، جتنی اس کی عقیدت سچی ہوگی اتنی برکت بھی ہوگی، صحیح، لیکن عقیدت تب سچی ہوگی جب وہ اس کا ادب کرے گا، ہاں کیا آپ بات، سمجھ یعنی اس کا عمل بتائے گا، اس کی عقیدت، اس کا عمل بتائے گا، خالی لگا کے گھومنا جو ہے وہ تھوڑی عقیدت کا اظہار ہے۔ صحیح بات، آپ اس کا ادب کتنا کرتے ہو، اس کا احترام کتنا کرتے ہو؟ صحیح، جھنڈے لگا دیتے ہیں، بڑی عقیدت سے اٹھا لیتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں۔ بتائیے، اسی طریقے سے وال چاکنگ ہوتی ہے، اس پر مقدس نام ہوتے ہیں، نیچے لوگ پیشاب بھی کرتے ہیں، کچرا بھی پھینکتے ہیں، توبہ، تو یہ چیزیں اپنی عقیدتوں کو ذرا سا ٹٹولا جائے بالکل کہ ہماری عقیدتیں مطلب کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں جہالت ٹپک رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی عقیدت میں کسی چیز کی عزت کرنے کے بجائے انسلٹ تو نہیں کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، تو ذرا سا ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان چیزوں کے استعمال میں ذہن میں رکھ لیں، برکتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن بے حرمتی کہیں بھی ہوئی ہاں تو وہ برکتیں ایک طرف، اس کا وبال دوسری طرف مسلط ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، دوسرا سوال باقی ہے مصعب میرا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب مجھے مفتی صاحب سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ جی پوچھیے، پوچھیے۔ کہ کوئی ٹیچر ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ مسئلہ تقدیر یعنی کہ وہ اس کی ایمان مفصل کی تھوڑا لاؤڈ بولیں، ہاں ٹھیک ہے، ایمان مفصل کی روشنی میں مسئلہ تقدیر کی خیر اور شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جی، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سمجھائے، کوئی اچھی مثالیں مطلب آسان مثالیں آپ بتا دیجیے۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک قرآن کریم کا نسخہ ہے مکمل جس میں ترجمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نسخہ ہے جس میں ترجمہ موجود ہے اور ایک میں تفسیر موجود ہے، ان چیزوں کو کس ترتیب سے رکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں، کبھی کال لگ جائے نا پیارے بھائی، اور سوال پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا سوال یہ تھا کہ نماز کے کتنے فرائض ہوتے ہیں اور مونچھیں رکھنا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال شامل ہو گیا ہے پروگرام میں۔ میرا خیال ہے صاحب جوابات کی طرف بھی آ جائیں، لیکن میرا سوال کا جواب دے کے آئیے گا صاحب، بہت اہم سوال ہے کہ ہم چادریں خریدتے ہیں، ان پہ قرآنی آیت ہوتی ہیں، چاروں قل ہوتے ہیں، آیت الکرسی ہوتی ہے، پیٹرنڈ ہے یہ، اور وہ پھر ہم تعظیم کے ساتھ لے جا کے کسی ولی اللہ کی قبر پہ، کسی مزار پہ، کسی مقدس مقام پہ بچھاتے ضرور ہیں، چڑھاتے ضرور ہیں، لیکن عملہ منتظمین اس کا پاس ادب نہیں رکھ پاتے، ہم نے خود دیکھا ہے۔ یہاں قرآن پاک وہاں پہ جا کے پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی مزار پہ چادر چڑھانا اس کے تقدس اور احترام کے لیے ایک کافی ہوتی ہے، ایک کے اوپر ہزاروں چادریں ڈال دو تو یہ تو مطلب کوئی دیکھنے میں بھی مناسب نہیں لگتا ہے۔ صحیح، آپ نے غلاف کعبہ دیکھا ہوگا تو وہ اس کے احترام میں جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر ایک عزت اور عقیدت کا پہلو جھلکتا ہے، لیکن اس کے اوپر اگر لوگ چادروں پہ چادریں ڈالتے رہیں، پھینکتے رہیں، ڈالتے رہیں، پھینکتے رہیں تو پھر اس کی جو وہ عقیدت ہے، اس کا جو وہ مقام ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ چادریں ہی چادریں نظر آئیں گی۔ مزار پہ بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس طرح آپ نے بتایا یوں لپیٹ کے یوں پھینکتے ہیں، اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ آپ کا کاروبار زیادہ اہم تھا اور یہ ساری نفلی اور مستحب عمل زیادہ اہم تھے یا قرآن کا ادب زیادہ اہم تھا؟ بالکل صحیح، جس چیز کا ہمیں مکلف قرار دیا گیا، جس چیز کا ہمیں باقاعدہ حکم دیا گیا، اس چیز کا ادب اور احترام کرنے کے بجائے ہم اضافی چیزیں کرتے ہیں اور اس میں سب چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ جی، تو ایسا اضافی کام کوئی بھی ہو جس میں ہمیں قرآن پاک کی خدا نہ خواستہ معاذ اللہ بے حرمتی کا سامنا ہو، اس سے بہتر ہے وہ نہ کریں، اس سے بہتر ہے کوئی ثواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب تب ہے جب آپ احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں،
अल्लाह ताला के कलाम की, ठीक है। उसको अगर आप कारोबार और बिजनेस बनाते हैं तो फिर उसमें ये उठा उठा के फेंका, फिर दूसरा ले गया उसने बेचा, फिर उसी को बिल्कुल दोबारा वही चलाया, बार बार, वो और घूमती रहती हैं। ये भी एक बेईमानी के जुमरे में आता है मामला कि नहीं कहकर। दूसरा मुसब देखा जाए बुजुर्गों से मोहब्बत जो है ना, वो आपको अल्लाह ताला ने अकल दी है। हाँ इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करना अच्छी बात है, इनके करीब जाके खुद बैठो, कुछ पढ़ो, जो इन्होंने कहा है वो पता करो क्या कहा है, इनकी तालीमात क्या थी, उस पे अमल करो, फिर आप बरकतें देखो। ये आप क्या बरकतें लेने जाते हो? ये बिल्कुल सब सही करके थोड़ा शऊर अच्छा रखना अच्छा, चाहिए। बेटर देन चादर हमें वो जो पत्तियां हैं फूल की, वो मुनासिब एक इकदाम अगर आप डालते तो ज़ाहिर है रसूलुल्लाह ने जो एक तर कहनी को बिल्कुल ठीक है साबित है। अच्छा मुसब, वक्त तो मेरे प्रोग्राम का खत्म हो गया, टू द उम्रे पॉइंट के अगर जाते वक्त जो है वो दावत के एहतिमाम में नीयत का सबसे बड़ा दखल होता ठीक है। है ठीक है मतलब आपकी नीयत क्या है। बाज़ औक़ात लोगों की नीयतें इसमें दिखावे की ज़्यादा होती हैं तो फिर गलत होता है। सही है। लेकिन अगर कोई अच्छा मकसद है, लोगों को जमा कर लिया, माफ़ी तलाफ़ी कर ली कि एक इतने मुक़द्दस सफ़र पे जा रहे हैं तो लोगों से हुकूकुल इबाद माफ़ करवा लिए जाए, ठीक है। लोगों से अच्छी तरह मुलाकात कर ली जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं होता। सही है। दिखावा मकसद नहीं होना चाहिए। ठीक है। सजदा एक आध कर लेती हैं, पूरी नमाज में सजदा नहीं कर पाती हैं तो इशारे से पढ़ें पूरी नमाज। ठीक है। फिर उनको हुक्म यही है कि उनके ऊपर क़याम भी, फिर अगर सजदा नहीं कर सकती तो वो क़याम भी उनके ऊपर साकित है, वो इशारे से पूरी नमाज पढ़ सकती हैं। इसी तरह जो है वो सवाल पूछा कि मर्द जो है वो लड़कियों को पढ़ाते हैं, यानी ऐसा मदरसा जिसमें जो है वो बच्चियों के लिए जो है वो कोई टीचर नहीं है, उस्तानी नहीं है, तो क्या जायज़ है? अगर कोई मजबूरी है तो जायज़ है। ठीक है। ठीक है ना, हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। हम इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ रहे ठीक हैं, है। इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। अभी तक बच्चियों को पढ़ाने वाली टीचर कौन होनी चाहिए? बताइए। ये कॉमन सेंस की बात है कि बच्चियों को बच्चियाँ पढ़ाएंगी, सही बात है। ठीक है ना। हाँ। गर्ल्स कॉलेज के अंदर जो टीचर होती हैं वो गर्ल्स होती हैं। सही है। दुनियावी सिस्टम बाकायदा इस पे चलता है तो हमारा दीनी सिस्टम क्यों नहीं चल सकता? बिल्कुल ठीक। बाकी मजबूरी में हर जगह रियायत इजाज़त होती है। ठीक है। सवाल ये पूछा कि घरों पर अल्लाह ताला का नाम लिखना, सबसे बुलंद मुकाम पर लिखें कि बेहुरमती ना हो। ये याद रखें, अगर बाहर की दीवार पर लिखते हैं तो सबसे ऊपर वाली दीवार पे लिखें तो ये दुरुस्त होता है। तरक्की पास स्कूलों में किया जाता है, ये जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। दो चार नंबर की रियायत जायज़ है। जी हाँ, वो तो एक इंतज़ामी तौर पे वो नंबर बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। कि बच्चा बीमार था या कोई भी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से वो चंद नंबरों से उसका पूरा साल ज़ाया हो रहा है। वो हम लेकिन डिपेंड जो है वो तालीम तरक्की पास पे नहीं होना चाहिए, बल्कि डिपेंड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह तैयारी की जाए। ठीक है मुसब। ये सवाल पूछा कि दीवार पर पेंटिंग की जाती है तो बच्चा पेंट कर देता है तो नमाज के आगे जो दीवार होती है ना उस पर तो चादर डाल देते हैं। बिल्कुल पेंटिंग अगर जानदार की सामने की हुई है तो उसके सामने तो मकरूह तहरीमी है। ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल सामने नहीं है, पीछे या बिल्कुल राइट लेफ्ट है तो भी कराहत है। लेकिन हुर्मत वाली नहीं है। ठीक है। ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल सजदा के सामने है तो फिर मसला यहाँ थोड़ा सा उस एंगल में है डिग्री के, ठीक है, तो फिर जो है वो कराहत बिल्कुल है। सही। तकदीर की मिसालें वगैरह जो है वो ज़रा मुश्किल तरीन होती हैं, इसमें गौर करने से ज़्यादा मना किया गया ठीक है। उमूमी जो मिसालें होती हैं, हमारे यहाँ पे रोशनी प्रोग्राम होता है, पिछले हफ्ते भी तकदीर को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया था। तो QTV के इन प्रोग्राम्स को अंदर देखें तो आपको बड़ी एहतियात के साथ इसके जो ख़तरनाक पहलू हैं उससे हटाकर बताया जाता है। ठीक है। सवाल ये पूछा तर्जुमे वाला कुरान भी है और बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान भी है, तो रखने की तरतीब देखिए, ऊपर बग़ैर तर्जुमे वाला कुरान होगा, तर्जुमे वाला कुरान नीचे आएगा। सही है। यानी बग़ैर तर्जुमे वाला जिसमें सिर्फ कलाम इलाही है वो टॉप पर होगा। टॉप पर होगा। मूछ के हवाले से एक ने ये पूछा काटना जायज़ है कि नहीं, दूसरे ने ये पूछा रखना जायज़ है कि नहीं। सही है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यही चीज़ें इसी में अटके रहेंगे। सही बात। आप समझे ना, मूछ में अटके रहेंगे। अच्छा देखें अल्लाह ताला की इबादत की जाए, सुन्नत रसूल दाढ़ी रखी जाए, मूछ के हवाले से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पस करने का कहा है, तो अगर उसको छोटा से छोटा पस कर दिया ना तो ये सुन्नत होगी। लेकिन इंदा ज़रूरत कोई अगर नहीं रखता है, दाढ़ी नहीं मूछ, सही है, या कोई बहुत ज़्यादा रखता है लेकिन वो मुंह में नहीं आती है, थोड़ी बड़ी जैसे आपने रखी है, ठीक है, शरई है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मुंह में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पस्त भी नहीं है, ठीक है, और बहुत बड़ी भी नहीं है, सही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ये कॉमन सेंस की चीज़ें होती हैं, ये माशरत और तमद्दुन से
تعلق رکھنے والی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کھاؤ تو بال منہ میں نہ جائے. صحیح. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے مونچھ رکھو یا صاف کرو کہ بہت بری اور بھدی نہ لگے. ضرورت کے اعتبار سے کاٹنا رکھنا اس میں حرام اور حرام کا پہلو نہیں ہوتا. میں سمجھ گیا ہوں صاحب, بالکل ایگزیکٹلی, زبردست. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب, آپ نے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دے دیے. جب میں نے ابتدا کی تھی اور میں نے ادارے کو جوائن کیا تو ایک میرا پیٹرن تھا میں کسی بھی پروگرام سے, جو کہ بہت شارٹ ڈیوریشن میں ہوتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ مفتی صاحب سے بہت سارے سوالات کرنے ہوتے ہیں, وقت نہیں ہوتا, لیکن جب میں کرتا تھا تو میں اپنا اختتام ان باتوں پہ کرتا تھا. آج مفتی صاحب کی گفتگو نے مجھے وہ کلمات یاد دلائے کہ آپ سب کے لیے, ناظرین کے لیے پیغام ہے جاتے جاتے کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل تیری آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل مفتی محمد عامر صاحب کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین